अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान आज़म व्यूज़। नाज़रीन, गिरफ्तार दहशत गर्द शरीफुल्लाह को अमरीकी अदालत में पेश कर दिया गया है। अमरीकी अदालत में आज क्या हुआ, अपना कोई बयान जो है दहशत गर्द शरीफुल्लाह उन्होंने कोई दिया या अदालत ने क्या कहा, जज ने क्या रिमार्क्स दिए, आज इब्तिदाई समात में वो अहवाल आपके सामने रखूँगा और फिर आपको ये बताऊँगा कि ये सब हुआ कैसे, कब कैसे गिरफ्तारी हुई, अमेरिका का राब्ता कब हुआ पाकिस्तानी हुकाम से, आईएसआई ने इसमें क्या किरदार अदा किया और इसमें सीआईए का किरदार क्या था। ये तमाम तफसीलात जो है आपके सामने रखूँगा और फिर इस पे जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है तालिबान की, उसका मौक़िफ़ भी सामने आया है, वो भी आपके सामने पेश करूँगा। इसके साथ साथ जो है ट्रंप अपने बयानात में हर रोज़ जो है शिद्दत ला रहे हैं और एक मरतबा फिर उन्होंने जो हमास को आखिरी वार्निंग दे दी है। अब वो वार्निंग क्या है और उसका नताइज उसके क्या हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज पेशी हुई है दाइश के गिरफ्तार दहशतगर्द की, जिसको पाकिस्तान ने हवाले किया है गिरफ्तार करके अमेरिका के, और अमेरिका ने उसकी बड़ी सताइश भी की है। अब उसकी वहाँ पे हेयरिंग बाकायदा शुरू हो चुकी है और अगर ये इल्ज़ामात साबित होते हैं तो फिर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। अब इसकी तफसीलात मुख्तसरन मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मुलज़िम शरीफुल्लाह को हुकाम की जानिब से, अमरीकी हुकाम की जानिब से आज वर्जीनिया की जो वफाकी अदालत है उसमें इब्तिदाई समात के लिए पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें हिरासत में रखने का हुक्म दे दिया है। उनकी हिरासत से मुतल्लिक़ बाज़ाब्ता समात अब जो है पीर से होगी। और मुलज़िम जो शरीफुल्लाह है उर्फ जाफ़र, इनको आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ था 26 अगस्त 2021 को, उसके मास्टरमाइंड के तौर पर अमेरिका शुमार करता है और फिर उसकी गिरफ़्तारी जो है पाकिस्तान की आईएसआई के तवसत से हुई और बलूचिस्तान और जो अफ़गानिस्तान की बॉर्डर है वहाँ से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और फिर उन्हें अमरीकी हुकाम के हवाले किया गया। अब इसमें जो है CBS न्यूज़ के मुताबिक मुलज़िम शरीफुल्लाह को जब जेल से लाया गया तो उन्होंने जो नीले रंग के जो कैदियों वाला लिबास है उसकी फुटेज भी आपने देखी होगी, तस्वीरें भी वो शेयर हो रही हैं कि कैदी के लिबास उन्होंने पहना हुआ था। ज़ाहिर है वो एक अमरीकी जो जेल का वो लिबास है वो यही है और उसी लिबास में उन्हें अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने समाअत के दौरान मुलज़िम शरीफुल्लाह को बताया कि अगर इस पर गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम यानी दाइश को मदद फराम करने की या साजिश का इल्ज़ाम साबित होता है तो उसे मुमकिना तौर पर उम्र कैद की सज़ा काटनी होगी। मुलज़िम शरीफुल्लाह ने जज से बातचीत के लिए एक मुतरजम का इस्तेमाल किया, जो एक इंटरप्रेटर उनको दिया गया था। शायद वो इंग्लिश नहीं जानते तो ज़ाहिर है उन्होंने ऐसे बंदा रखा है या ऐसी सहूलत उन्हें दी गई है जो पश्तू भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है। उन्होंने पश्तू में जो बात की वो फिर उन्होंने अंग्रेज़ी में जो ट्रांसलेटर था उसने जज के रूबरू पेश की। अब इसके बाद जो है अदालत के दौरान जो है समाअत के दौरान जो अटारनी है उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलज़िम शरीफुल्लाह को अमरीकी हुकूमत की जानिब से इस मुकदमे में वकील की खिदमात भी फराम की जाएंगी। और इसके साथ साथ जो आगे मज़ीद तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनका क्या कहना है इस सारी गिरफ़्तारी पे और जो कुछ वाक़या हुआ है। उसमें ये कहना है कि शरीफुल्लाह जो है 2016 में दाइश खुरासान में शामिल हुआ और काबुल समेत अफ़गानिस्तान में कम से कम 21 हमलों में मुलव्वस एक बड़ी टीम का हिस्सा था और इस तंजीम के रहनुमा शबाबुल महाजर के करीबी मावनीन में इसका शुमार होता था और करीबी मावन की हैसियत से वो काम करता रहा। इसके बाद ज़राए का कहना है कि शरीफुल्लाह को सितंबर 2019 में अफ़गानिस्तान के कौमी सलामती डायरेक्टरेट ने गिरफ़्तार किया था, लेकिन 15 अगस्त 2021 को तालिबान के काबुल में इक़्तिदार संभालने के दौरान वो जेल से फ़रार हो गया था। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जो है शरीफुल्लाह को बलूचिस्तान के सरहदी इलाके से अब दोबारा गिरफ़्तार किया गया है। अब इसमें जो अमेरिका की जानिब से मौक़िफ़ आ रहा है, चीज़ें जो अनफोल्ड हो रही हैं, तफसीलात वो सामने आ रही हैं कि कब कैसे और क्यों हुआ। तो एक सीनियर अमेरिकी एहलकार ने जो एक्सो न्यूज़ वेबसाइट है उसको बताया कि CIA ने गुज़श्ता कुछ अरसे से शरीफुल्लाह की वो रैकी कर रही थी। CIA उस पर नज़र रखी हुई थी, कड़ी नज़र थी, लेकिन हाल ही में उसकी जब जो ही मुकम्मल लोकेशन CIA को ट्रेस हुई, इत्तला मिली तो CIA ने मालूमात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को दी। ISI ने फिर पाकिस्तानी फ़ौज के जो
جو ہے ایک ایلیٹ یونٹ جو کمانڈو یونٹ ہے اسے پاک افغان سرحد کے قریبی علاقے میں جو اس دہشت گرد کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا. اور پھر امریکی اہلکار نے بتایا کہ امریکہ کو 10 دن قبل شریف اللہ کی گرفتاری سے متعلق جو پاکستانی حکام نے اور CIA نے جو آگاہ کر دیا تھا، جس کے بعد جو ریڈ کلف جو ڈائریکٹر نئے ہیں CIA کے اور FBI کے سربراہ کشیپ پٹیل نے CIA ہیڈ کوارٹر سے پاکستانی خفیہ ایجنسی کے سربراہ سے فون پر براہ راست بات کی، جو ISI چیف سے بات ہوئی. اور اس کے بعد CIA اور محکمہ انصاف جو امریکہ کا ہے اور FBI جو ہے اس نے اس حوالگی پر مل کر کام کیا، اور 10 دنوں میں وہ تمام تفصیلات جو حوالگی کا پروسیجر تھا وہ سارا طے ہوا، اور پھر جو ہے انہیں ان کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا. اس میں مزید یہ کہنا تھا کہ جناب صدر ٹرمپ نے جب اپنا عہدہ سنبھالا 20 جنوری کو، اس کے بعد جو نئے ڈائریکٹر CIA انہوں نے اپائنٹ کیے تھے، تو ان کو پہلا ٹاسک جو دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ جو ابھی گیٹ جو اس کو کیا کہا جاتا ہے، جنوبی گیٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے کابل ایئرپورٹ کا، اس پہ جو حملہ ہوا تھا، اس کا جو ملزم ہے، مرکزی ملزم ماسٹر مائنڈ، اسے ہر صورت میں گرفتار کیا جائے اور اسے اپنی ترجیح بنایا جائے. اور اس کے جب یہ ڈائریکشنز ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے انہیں ملیں تو اس کے بعد انہوں نے جو پاکستان میں جو CIA کے ڈائریکٹر تھے عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے پاکستان میں رابطہ کیا دوسرے ہی روز، اور اعلیٰ حکام کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا کہ ہمیں یہ گرفتاری ہر صورت کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد جو میونخ کانفرنس ہوئی فروری میں، جنوری میں یہ انہوں نے سنبھالا عہدہ ٹرمپ نے، فروری میں آپ کو پتہ ہے کہ میونخ کانفرنس ہوئی تھی، سیکورٹی کانفرنس، اور اس میں پاکستان کے ایک اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار کے ساتھ بھی تفصیلی طور پر اس معاملے پر بات چیت ہوئی. اب اس کے بعد جو طالبان کے ایک سینئر اہلکار ہیں، انہوں نے جو ہے امریکی نیوز ویب سائٹ جو ہے اس سے بات کی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس شریف اللہ نام کے 2 تاجک شہری زیر حراست ہیں. طالبان نے ابھی تک اس کو یہ جو دہشت گرد گرفتار ہوا ہے اسے افغان شہری قبول کرنے سے انکار کیا ہے، ابھی تک انہوں نے قبول نہیں کیا. اور انہوں نے کہا کہ جو 2 شریف اللہ نام کے 2 شہری ہمارے قید میں ہیں، انہیں طویل مدت کی قید کی سزا سنائی دی گئی ہے، اور وہ ان پر الزام یہی ہے کہ 2021 کے جو دھماکے ہوئے تھے کابل ایئرپورٹ پر وہ ان میں ملوث ہیں، اور ہم شریف اللہ نامی کے کسی افغانی شہری کو نہیں جانتے. یہ طالبان کا جو ہے موقف آیا ہے، جو امریکی میڈیا کو انہوں نے گفتگو میں ایک اہلکار نے بتایا. اور انہوں نے کہا کہ کابل میں صرف اس نام کے 2 ہی شہری ہمارے زیر حراست ہیں، اور دونوں وہ تاجک ہیں. اب اس کے بعد جو ہے جہاں پاکستان کی ستائش ہو رہی ہے تو اس کا خیر مقدم بھی ہر طرف سے ہو رہا ہے. اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جلد پاکستان اور امریکہ کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور مزید جو انسداد دہشت گردی کا کوآپریشن ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور یہ جو ہے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات جلد متوقع ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آؤٹ آف دی باکس ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے شہباز شریف سے بھی ملاقات کوئی شیڈیول ہو جائے، وہ ان کو بلا سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں. لیکن اس پہ جو ہے ابھی کیا سرائیاں ہی ایسا سر دست ممکن نہیں ہوتا. لیکن ایک تشویش ضرور ہے کہ اگر ٹرمپ جو ہے شہباز شریف کو بلاتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ جو کچھ جو ہے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ہوا اسی طرح جو ہے ان میڈیا گفتگو ہو، تو وہ پھر شاید پاکستان کے لیے یا شہباز شریف کے لیے یا حکومت کے لیے زیادہ سود مند نہیں ہوگی. لیکن اس لیے حکومت کی کوشش ہوگی کہ فی الوقت جب تک یہ وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں اور پھر صورتحال بالکل معمول پہ آئے، ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جائیں، اعتماد جو ہے ٹرمپ حکومت کا پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، اس پہ بحال نہیں ہوتا، تو اس وقت تک شہباز شریف کی یا پاکستان کی کسی اعلیٰ ترین عہدیدار کی براہ راست ملاقات نہیں ہونی چاہیے. اب اس کے ساتھ جو دوسری خبر ہے وہ ٹرمپ کی غزہ کے حوالے سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے سخت بیانات دیتے رہے. انہوں نے سب سے پہلے تو یہ فارمولہ پیش کیا تھا کہ غزہ کے جتنے بھی لوگ ہیں 20 لاکھ سے زائد فلسطینی وہ اردن یا مصر میں کہیں شفٹ ہو جائیں تو ہم اثر غزہ کی تعمیر کریں. عرب لیگ نے، تمام عرب کنٹریز نے اس تجویز کو مسترد کیا تھا. انہوں نے ایک الٹرنیٹو پروپوزل اب دے دیا ہے. لیکن آج جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر حماس کو آخری وارننگ دی ہے، اور یہ اپنا جو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ آخری وارننگ دیتا ہوں حماس کو کہ غزہ میں یرغمال بنائے گئے تمام قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں اسرائیل کو ہر وہ چیز مہیا کرنے جا رہا ہوں جو
جو اس کام کو یعنی ہم حماس کو شکست دینے کے لیے یا حماس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ اس میں آج جو ہے جو نئے سربراہ ہیں اسرائیلی فوج کے، انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کو جو حماس ہے ہم نے اسے جو ہے اس کی قوت کو ختم کر دیا، لیکن مکمل طور پر ابھی تک حماس کو شکست نہیں دی جا سکی۔ اتنی بڑی بمباری، اتنی بڑی جو ہے فوجی قوت، لیکن آج انہوں نے اس کو جو حماس ہے اور جو حماس کے حمایت یافتہ ممالک ہیں یا تنظیمیں ہیں وہ اس کو اسرائیل کی شکست سے تعبیر کر رہی ہیں اور اس اعتراف سے تعبیر کر رہی ہیں کہ اتنے بڑی طاقت کا استعمال کے باوجود بھی ابھی تک حماس کو مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا اعتراف اسرائیل کی فوجی قیادت نے بھی آج کیا ہے۔ اب اس میں ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا نہ ہوا تو حماس کا ایک بھی رکن نہیں بچے گا۔ کھلی دھمکی ایک مرتبہ پھر حماس کو دی ہے کہ فوری طور پر جو یرغمالیوں نے رہا کریں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو حماس کو اس کی باریک قیمت چکانی پڑے گی۔ تاہم جو ہے اسرائیلی صدر نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ اسرائیل کو کس قسم کی مدد فراہم کرنے جا رہے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ سب کچھ دوں گا اسرائیل کو جو حماس کے خاتمے کے لیے ضروری ہوگا۔ ٹرمپ کا یہ بیان جو ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کے چند گھنٹوں بعد جاری ہوا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پہلی دفعہ امریکہ نے براہ راست حماس سے مذاکرات کیے ہیں۔ امریکہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتا کہ جس تنظیم کو وہ دہشت گرد قرار دے اس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرے، لیکن امریکہ سپر پاور ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ضابطہ، قانون، کوئی جواز جو ہے وہ خود ہی بناتا ہے اور کوئی اسے چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ مذاکرات کا اعتراف بھی کر لیا گیا ہے کہ ہم حماس کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ تمام یرغمالیوں کو رہا کریں، بعد میں نہیں ابھی، اور ان تمام افراد کی لاشیں بھی واپس کی جائیں جنہیں آپ نے قتل کیا، ورنہ آپ کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ حماس کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ وہ غزہ سے نکل جائے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ بار بار وہ حماس کو اور فلسطینی لوگوں کو بھی براہ راست جو ہے دھمکیاں دے چکے ہیں۔ اس سے پہلے دسمبر میں بھی انہوں نے اسی طرح کی بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ حماس کو اگر یرغمالیوں کو رہا نہ کیا تو پھر جو ہے بھاری قیمت چکانی پڑے گی اور ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اب جو ہے یہ جو بیان ہے یہ ٹرمپ نے جاری کیا۔ اس سے قبل جو یرغمالی اسرائیل جو حماس نے رہا کیے تھے، تقریباً 10 سے 12 لوگ تھے، ان کے ساتھ ایک وفد کی شکل میں وہ سب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے۔ اس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی تھے، اور انہوں نے اپنی جو روداد ہے وہ سنائی ٹرمپ کو۔ ملاقات کے بعد پھر ٹرمپ نے یہ سخت ترین بیان جاری کیا ہے۔ اب اس پہ حماس کا رد عمل ابھی آنا باقی ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر جو ہے ٹرمپ نے اپنے ان بیانات سے ساری دنیا کو انگیج کر کے رکھا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی، چاہے یورپ ہو، چاہے ایشیا ہو، چاہے عرب ممالک ہوں، سب کی نظریں اس بات پر ہوتی ہیں کہ امریکہ سے ٹرمپ کیا بیان دیں گے۔ ان کی انتظامیہ کے لوگ جو ہے ان کے وزیر خارجہ، ان کے وزیر دفاع، ان کے CIA کے ڈائریکٹر جو ہیں اور FBI کے جو سربراہ ہیں، ان کی طرف سے کیا بیان آیا۔ ظاہر ہے وہ سارے پالیسی بیان ہیں، اور ایک نئی جو ہے حکمت عملی کے ساتھ اب امریکی قیادت سامنے آئی ہے، اور اسی پہ دوسرے ممالک ہیں وہ خود کو ری الائن کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میکسیکو، کینیڈا اور چین پر ڈونلڈ ٹرمپ نے 25% جو ہے ٹیرف عائد کر دیا ہے، جس کے بعد گزشتہ رات ہے چین کی طرف سے بھی بڑا سخت ترین رد عمل آیا تھا، اور چین نے پہلی دفعہ اتنا کھل کر یہ کہا کہ ہم ہر طرح کی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ چاہے اگر تجارتی جنگ لڑنا چاہتا ہے، معاشی جنگ لڑنا چاہتا ہے، اور جس طرح کی بھی جنگ لڑنا چاہتا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ بڑا سخت بیان آیا، اور امریکہ کو اگر چین نے جو آنکھیں دکھائی ہیں تو پھر کئی دنیا کے ممالک جو ہیں وہ چین کی طرف بھی دیکھنا شروع کر دیں گے کہ چین میں اب واقعی طور پر اتنا دم خم آ گیا ہے کہ وہ امریکہ کو چیلنج کر سکتا ہے، کیونکہ پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ نیکسٹ جو سپر پاور ہے وہ چین ہی ہے۔ اب اگر یہ ممالک جو ہے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس ٹیرف کے مسئلے پہ، اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے گزشتہ ویلاگ میں کہ جسٹن ٹروڈو کا بھی بڑا سخت بیان آیا ہے، اور انہوں نے اس کو جو ہے کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے ہمارے خلاف جو ہے تجارتی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ تو جسٹن ٹروڈو کو گورنر ٹروڈو کہتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کینیڈا ہے وہ امریکہ کی 51ویں ریاست ہے، اور انہوں نے بیان بھی دیا تھا کہ اب انہیں کینیڈا کو امریکہ میں ضم ہو جانا چاہیے، اس لیے وہ انہیں پرائم منسٹر ٹروڈو نہیں کہتے، وہ گورنر ٹروڈو کہتے ہیں کہ میری ایک ریاست کا گورنر ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے اب مستقبل قریب میں جو ہے امریکہ کو بہت آگے بھی لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ایک خبر آئی تھی کہ جب یہ ٹیرف عائد کیا گیا
تو جو ہونڈا کمپنی ہے اس نے یہ کہا تھا کہ ہم اب اپنی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ امریکہ کے اندر ہی کریں گے، کیونکہ باہر سے اگر وہ چیزیں بنا کے بھیجیں گے تو پھر جو ہے گاڑیاں اور یہ چیزیں تو پھر ظاہر ہے انہیں 25% ان پہ ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ لہٰذا ٹرمپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ یا تو اپنا جو انویسٹمنٹ ہے وہ امریکہ کے اندر لے کے آئیں یا پھر ہمیں ٹیرف دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیزیں بنائیں اور میرے لوگوں کو بیچیں اور ہماری معیشت کو نقصان پہنچے۔ تو یہ اب ایک معاشی جنگ بھی جو ہے ٹرمپ، کیونکہ یہ ایک بات تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں جو جنگیں جو ہیں فوجی جنگیں وہ ختم کر رہا ہوں، لیکن پوری دنیا کے اندر خاص کر کے یورپ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ان ممالک کے ساتھ وہ ایک بہت بڑی معاشی جنگ اب انہوں نے شروع کر رکھی ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ جیت کس کی ہوگی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ عمران اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔